यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की कोरोना वायरस पर तहकीकात अधूरी हैं। 16% नमूनों में कोरोना की कौन सी अक़साम हैं, सुराग नहीं लगाया जा सका। तहकीक में सबसे ज़्यादा 92वीं किस्म अल्फ़ा की तस्दीक हुई है। UHS के मुताबिक 57% केसेस में अल्फ़ा वायरस की मौजूदगी साबित हो चुकी है, जबकि भारतीय वेरिएंट की 14, जनूबी अफ्रीकन बेटा वायरस की 11% तस्दीक हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जाहिद चौधरी साहब से। जाहिद, बताइएगा कि इस हवाले से कौन कौन सी चीज़ें नहीं शामिल की गई और तहकीक में कौन कौन सी चीज़ें शामिल करना भी बाकी हैं। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से कोरोना वायरस पर जो तहकीक है उसके नताइज का ऐलान किया गया है आज, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से जो ऐलान करदा नताइज है उनके मुताबिक ये तहकीक जो है वो ताहाल अधूरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से ये दावा किया गया था कि उसकी जानिब से जो है वो बरतानवी जो इंस्टीट्यूट है, क्वाड्रम इंस्टीट्यूट, उसके इश्तराक से जो है वो जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। 300 कोरोना वायरस के जो नमूने हैं वो हासिल किए गए थे और इन पर जो है वो तहकीक की गई, लेकिन इन जो है वो नमूनों का जो जीन सीक्वेंसिंग की गई है, इनके जो नताइज जारी किए गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, उसके मुताबिक लाहौर में जो भारतीय कोरोना वायरस की किस्म है डेल्टा वेरिएंट, वो सिर्फ 14% पाया गया है, जबकि ब्रिटिश वेरिएंट जो है अल्फा, उसकी जो है वो मौजूदगी 57% जाहिर की गई है इस यूनिवर्सिटी की रिसर्च में। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने दीगर जो वायरसेस हैं, जिसमें साउथ अफ्रीकन जो है वो वायरस है, उसमें उसकी मौजूदगी जो है वो भी जो है वो यूनिवर्सिटी की जानिब से कहा गया है कि बीटा वायरस जो है वो जनूबी अफ्रीका से जिसका ताल्लुक है, जिस ट्रेन का, वो जो है वो 11% मौजूद है। लेकिन इस तहकीक में ये भी वादे किया गया यूनिवर्सिटी की जानिब से कि 16% नमूने जो है उनमें डिटेक्ट ही नहीं हो पाया कि कोरोना का कौन सा वेरिएंट मौजूद है, जिससे ये तहकीक जो है वो उसके बिल्कुल अधूरा होने की जो है वो तस्दीक होती है कि यूनिवर्सिटी की जो अब तक की जो तहकीक है वो अधूरी है और इसके जो नताइज हैं उनको अब जो है वो मुसद्दका नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब से पहले जितनी भी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की इस रिसर्च से पहले जो शहर में जो है वो तस्दीक की गई थी कि लाहौर में 80% भारतीय जो कोरोना वायरस का वेरिएंट है डेल्टा, उसके केसेस मौजूद हैं, जबकि जो ब्रिटिश वेरिएंट है और दीगर वेरिएंट्स हैं वो सिर्फ 20% तक उनके केसेस हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल ये उलट तहकीक जो है वो अब जाहिर की है और अभी तक उसके जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसको उसका जो है वो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, उसके हवाले से यूनिवर्सिटी ने कोई भी डाटा अभी तक शेयर नहीं किया। जी, डाटा अभी तक शेयर नहीं किया गया। अच्छा जाहिद साहब, ये बताइएगा कि ये जो तहकीक अधूरी है तो इसको तकमील तक पहुंचाने के लिए कोशिश की जाएगी या फिर इसको यहीं पर छोड़ दिया जाएगा? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से ये कहा गया है कि वो जो ताज़ा तरीन जो डाटा है इस हवाले से, जो मजीद इसके बारे में डिटेल्स हैं, वो आइंदा चंद दिनों में जो है वो भी शेयर करेंगे। लेकिन अब तक का जो डाटा उनकी जानिब से इस तहकीक का शेयर किया गया है वो अधूरा भी है और उसमें अभी तक जो है वो नामुकम्मल जी, अब तक का जो डाटा है वो अधूरा है। जाहिद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सीनियर सहाफ़ी आमिर मीर को हिरासत में ले लिया गया है। FIA की जानिब से आमिर मीर को हिरासत में लिया गया है, जबकि सहाफ़ती बरादरी का आमिर मीर को हिरासत में लेने पर तशवीश का इजहार किया गया है। आपको बता रहे हैं कि सीनियर सहाफ़ी आमिर मीर को हिरासत में ले लिया गया है। FIA की जानिब से आमिर मीर को हिरासत में लिया गया है। सहाफ़ती बरादरी की जानिब से आमिर मीर को हिरासत में लेने पर तशवीश का इजहार भी किया गया है। सीनियर सहाफ़ी आमिर मीर को हिरासत में ले लिया गया है FIA की जानिब से, जबकि आमिर मीर को हिरासत में लेने के बाद वहाँ पर आपको बताएं कि सहाफ़ती बरादरी की जानिब से आमिर मीर को हिरासत में लेने पर तशवीश का इजहार किया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि सीनियर सहाफ़ी आमिर मीर को हिरासत में ले लिया गया है। FIA की जानिब से आमिर मीर को हिरासत में लिया गया। हिरासत की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी। सहाफ़ती बरादरी की जानिब से आमिर मीर को हिरासत में लेने पर तशवीश का इजहार भी किया गया है और एहतजाज का इंदिया भी दिया गया है। सीनियर सहाफ़ी आमिर मीर को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि FIA की जानिब से आमिर मीर को हिरासत में लिया गया है। किस वजह से हिरासत में लिया गया है, ताहाल वजूहात सामने नहीं आ सकी। सहाफ़ती बरादरी की जानिब से आमिर मीर को हिरासत में लेने पर तशवीश का इजहार भी किया गया है।
آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ سینئر صحافی عامر میر کو FIA کی جانب سے حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ حراست میں لینے کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آ سکی۔ صحافتی برادری کی جانب سے عامر میر کو حراست میں لینے پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے اور احتجاج کا عندیہ بھی دیا جا رہا ہے۔ سینئر صحافی عامر میر کو حراست میں لیا گیا ہے۔ FIA کی جانب سے عامر میر کو حراست میں لیا گیا، حراست میں لینے کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آ سکی۔ صحافتی برادری کی جانب سے عامر میر کو حراست میں لینے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سینئر صحافی عامر میر کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ FIA کی جانب سے عامر میر کو حراست میں لیا گیا، حراست میں لینے کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آ سکی، جبکہ صحافتی برادری کی جانب سے عامر میر کو حراست میں لینے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ سینئر صحافی عامر میر کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ FIA کی جانب سے عامر میر کو حراست میں لیا گیا، صحافتی برادری کی جانب سے عامر میر کو حراست میں لینے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ FIA کی جانب سے عامر میر کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں، صدر پریس کلب ارشد انصاری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، یہ بتائیے گا کہ عامر میر صاحب کو حراست میں لیا گیا ہے، ایک شاکنگ نیوز ہے، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، عامر میر لاہور تک کے سابق صدر جو ہیں، ساتھ جو دوسرے حراست میں لیے گئے ہیں وہ بھی ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں عمران سکر، دو ہمارے بڑے سینئر ساتھی ہیں، ان کا FIA سائبر کرائم میں حراست میں لیا ہے۔ اور یہ اس سے ہم بالکل اس کو شدید مذمت کرتے ہیں اس بات کی کہ FIA نے ان کو حراست میں لیا، لیکن میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ اس طرح سول حکومت اس طرح کے ماشاء اللہ افراد جو ہیں وہ دیکھنے کو پہلی باری ملے ہیں۔ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ لکھیں گے، جب آپ بولیں گے تو اگر اس میں 19 سے 20 ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ سب ملک وطن پاکستانی ہیں، شاید یہ ہمارے سے زیادہ ملک وطن ہے، لیکن یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے کہ اتنے سینئر جرنلسٹ کو جو ہے انہوں نے حراست میں لیا ہے، ان کو گھروں سے FIA سائبر کرائم نے اٹھایا ہے۔ میں اس وقت وہیں بیٹھا ہوں جی، یہاں پہ عامر میر صاحب بھی ہیں، یہاں پہ اور جرنلسٹ بھی موجود ہیں، میں FIA کے دفتر میں بیٹھا ہوں، معاملات چل رہے ہیں اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت سے کہ سینئر جرنلسٹ کے دونوں کو فل طور پر حراست دیا جائے اور جو بھی معاملات ہیں اس کو جو ہے وہ پالیسی دیکھا جائے، کوئی نیگیٹو بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو پھر جب یہ کہتے ہیں کہ آزادی ہزار آزادی صحافت کی یہ منفی ہے تو ہمیں حکومتی نظرہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس قسم کی باتیں نہ کیا کریں۔ اگر ہم لکھیں گے، بولیں گے، آپ ہمارے ہاتھ باندھ لیں گے تو ہمیں کیا لکھنا ہے اور کیا بولنا ہے، جب ہمارے منہ سیدھیں گے آپ اور ہاتھ پیچھے باندھ لیں گے تو وہ آزادی صحافت کے خلاف ہے۔ تو ہم اسے آزادی ذات ہم نہ سمجھتے ہیں اور میرا وفاقی حکومت سے اور فوری مطالبہ ہے کہ وہ دونوں سینئر جی، فوری طور پر رہائی کا مطالبہ ہے۔ ارشد انصاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر PFUJ رانا عظیم صاحب۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، یہ بتائیے گا کہ سینئر صحافی عامر میر صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں بھی وہیں پہ موجود ہوں اور انصاری صاحب بھی یہیں پہ موجود ہیں اور باقی ہمارے ساتھ بھی یہیں پہ موجود ہیں۔ ہم جس وقت سے گرفتاری ہوئی اس کے اطلاع میں ہم لوگ وہیں پہ موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم اس معاملے کو حل کر کے لے کے جائیں گے، میرے ساتھ لے اور چاہے وہ کوئی شخص بھی ہو، کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آزادی صحافت پر حملہ کرے، آزادی صحافت پر شب خون مارے اور صحافیوں کو زبردستاً جبرن جو ہے وہ پابند سلاسل کرنے کی کوشش کرے۔ ہم اس معاملے کو کسی صورت نہ مانیں گے، نہ قبول کریں گے۔ اگر جیل جانا پڑتا، جیلیں بھی ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے، اگر ہمیں تشدد کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ بھی ہمارے لیے نیا نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو سلجھایا جائے۔ دیکھیں، پاکستان ہمارا ہے، سب سے پہلے پاکستان کی بات ہم خود کرتے ہیں۔ صحافیوں سے زیادہ پاکستان کی معزز عدلیہ کے لیے کسی نے کام نہیں کیا، پاکستان کے اہم اداروں کے لیے کسی نے کام نہیں کیا، لیکن ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ ہم غدار ہیں، ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ ہم جو ہے پاکستان کے خلاف ہیں۔ ہم ہمیشہ پاکستان کے ساتھ تھے اور ہر اس شخص کے ساتھ ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہے۔ جو پاکستان کا دشمن ہے ہم اس کے دشمن ہیں، جو پاکستان کے خلاف ہے ہم اس کے خلاف ہیں، اور پاکستان میں آزادی صحافت کی جنگ ہم نے لڑی ہے اور لڑتے رہیں گے اور اس آزادی صحافت کی جنگ میں آخری حد تک جائیں گے۔ میری پوری ٹیم ہم یہاں پہ موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت تک یہاں موجود رہیں گے جب تک اس مسئلے کا حل نہیں نکل آتا۔
اگر ہمیں اس مسئلے کا حل نہیں نکلتا، اگر ہمیں عدالت میں جانا پڑتا تو ہم عدالت میں بھی جائیں گے۔ ابھی ہماری اس معاملے میں میر صاحب سے بات ہوئی ہے، عمران شفقت صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بالکل واضح کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، پاکستانی اداروں کے ساتھ مخلص ہیں، پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ مخلص ہیں، اور ہم کسی صورت میں بھی پاکستان کے خلاف نہ گئے ہیں نہ جائیں گے۔ تو اس سے بڑھ کے میں نہیں سمجھتا کوئی اور بات ہوتی ہے۔ اور پاکستان دیکھیں، تنقید ایک ضرور حق ہے، تنقید بالکل ہے، لیکن تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے، اور ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ صحافت کس کا نام ہے؟ آزادی صحافت کس کو کہتے ہیں؟ یہی ہے، صحافت اسی کا نام ہے کہ جہاں پہ غلط ہو اس کو سامنے لائیں، جہاں پہ درست ہو اس کی تعریف کریں۔ تو یہ عمل جو ہے ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ، جب تک زندگی ہے آزادی صحافت کی جنگ کو لڑتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، ارشد انصاری صاحب صدر پریس کلب اور رانا عظیم صدر PFUJ دونوں صاحبان ہمارے ساتھ موجود تھے اور ساری صورتحال کے اوپر بات کر رہے تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ نامزد وزیر اسد کھوکھر کے بھائی مبشر کھوکھر کے قتل کا معاملہ FIR میں نامزد دوسرا ملزم بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ دوسرا ملزم مرکزی ملزم ناظم کو موٹر سائیکل پر ڈیفنس لے کر آیا تھا، ایسا پولیس کی جانب سے کہنا ہے۔ ملزم عمر حیات مرکزی ملزم ناظم کا ہمسایہ ہے، جبکہ عمر حیات ملزم ناظم کو شادی ہال کے قریب چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ پولیس نے ملزم عمر حیات کو اس کے گھر سے حراست میں لیا ہے۔ عمر حیات کو ملزم ناظم کے قتل کرنے کا علم نہیں تھا، ایسا پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے وقاص احمد سے۔ جی وقاص، آگاہ کیجیے گا، دوسرے ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے؟ جی بالکل، CIA پولیس کے مطابق FIR میں نامزد دوسرے ملزموں کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ عمر نامی ملزم کو پولیس نے جون کے حراست میں لیا ہے، اور FIR کے متن کے مطابق عمر حیات جو کہ ملزم تھا دوسرا، جو کہ ناظم کے ساتھ وہاں پہ پہنچا تھا، اور اس کی فائرنگ سے جو ایک ان کا تقریر میں شریک شخص تھا وہ زخمی ہوا تھا۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم جو تھا، جو عمر ہے، اس کو یہ علم نہیں تھا کہ جو ناظم ہے وہ قتل کی غرض سے وہاں پہ جا رہا ہے، کیونکہ پولیس کو اس نے بتایا تھا کہ وہ صرف اس کو وہاں پہ چھوڑ کے واپس آ سکتا ہے۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی اس سب پر تحقیقات کی جا رہی ہیں، پوچھ گچھ کی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد مزید حقائق کا پتہ چلے گا کہ اور کون کون سے لوگ اس قتل کے واردات میں ملوث ہیں۔ جی ابتدائی طور پر تحقیقات کے بعد مزید کارروائی کی گئی ہے اور دوسرا ملزم بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وقاص احمد، آپ کا بہت شکریہ۔ کہ متروکہ وقف املاک نے کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر اقلیتی برادری کی عبادت گاہوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ مندر اور گردوارے 31 اگست تک بند رہیں گے۔ مزید جانیں گے سعدیہ خان سے۔ سعدیہ، آگاہ کیجیے گا، اور کیا کیا پابندیاں عائد کی گئی ہیں؟ کل محکمہ متروکہ وقف املاک بورڈ کی جانب سے کرونا کے بڑھتے کے نظر لاہور میں کے جتنے بھی گردوارے یا مندر ہیں ان کو 31 اگست تک بند کر دیا گیا ہے، اور کسی بھی عام آدمی کو وہاں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کسی قسم کی ثقافتی یا مذہبی رسومات کی ادائیگی پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پابندی جو ہے 31 اگست تک ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ آیا گردوارے یا مندر دوبارہ جو ہے وہ کھولے جائیں گے یا نہیں۔ جی اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ سعدیہ خان، آپ کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے City 42۔